नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिन मकीनिन हमीदिन करीमिन रऊफुर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन अज़ाइम, अल्लाह जल्ला शानहू के फ़ज़्ल करम और बाअज़मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नलाइन पाक के तसद्दुक़ से आज मेरा लेक्चर है सीरत रसूल और एहतराम रसालत पार्ट 3। सहाबा किराम का बयान सीरत सुनिए कि वो कैसे बयान आपकी सीरत कर रहे हैं। हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह अन्हु कैदी हुस्न मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अशाक मुस्तफ़ा में से हज़रत उस्मान को निस्बत रसूल का जो मुनफरिद आज़ाज़ अता हुआ है, इसका मुज़ाहरा सुलह हदीबिया के मौका पर देखने को आया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपना तर्जमान और सफ़ीर बनाकर मक्का में भेजा कि कुफ़ार मुशरकीन से मुज़ाकरात फरमाएं। कुफ़ार ने पाबंदी लगा रखी थी कि इस साल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम को मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे। इसके बारे इमाम बहकी अल सुनन अल कुबरा में और काजी अयाज अल शिफा में बयान फरमाते हैं कि जब सैयद उस्मान गनी मुज़ाकरात के लिए हरमे काबा पहुँचे तो इन्हें बताया गया कि इस साल आप लोगों को उम्रा नहीं करने देंगे। ताहम कुफ़ार मक्का ने बज़म ख्वेश रवादारी रखते हुए कहने लगे कि हज़रत उस्मान आप आ तो गए हैं, आप मौका गनीमत जाने और आप तवाफ़ कर लें, यानी आप उम्रा कर लें। उन्होंने इजाज़त तो दे दी, लेकिन आपने हज़रत उस्मान गनी ने इनकी इस पेशकश को ठकरा दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बग़ैर तवाफ़ करना हज़रत उस्मान गनी जो थे वो गवारा नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने लगी लिपटी रखे बग़ैर कहा, यानी उन्होंने डट कर कहा, बेखौफ होकर कहा। आपने न डर हो के ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि मा कुन्तु लिअतूफ़ा बिही, मैं इस वक्त तक तवाफ़ काबा नहीं करूँगा हत्ता यतूफ़ा बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़ ना फरमा लें, यानी जब तक आका नहीं करते तो मैं भी तवाफ़ नहीं करूँगा। जब हज़रत उस्मान गनी ने इस अमल से मुशरकीन मक्का को वाज़ह कर दिया कि हम काबा को हजूर के कहने पर काबा कहते हैं और इसका तवाफ़ भी इसलिए करते हैं कि आका इसका तवाफ़ करते हैं। उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु बैत रज़वान वाले थे, अमगार रज़ाए इलाही पाने वाले थे। हज़रत उस्मान ने यूं भी फरमाया, काबा का दिल इस मक्का में नहीं है, काबा का इधर काबा नहीं है, लिहाजा मैं तवाफ़ नहीं करूँगा। ना तो काबे का काबा इधर है, ना काबे का दिल इधर है। हज़रत उस्मान फरमाते हैं कि देखें मुशरकीन मक्का, इस बात पे गौर करें कि सब लोग डगमगा रहे थे। मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सीधा रास्ता दिखा दिया। वो सीधा रास्ता ये था कि ला इलाहा इल्लल्लाह दुनिया के लिए एक फ़लसफ़ा बन चुका था। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे एक अकीदा बना दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह एक फ़िक्र था, आका ने आकर इसको एक मुकम्मल निज़ाम बना दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह एक तसव्वुर था और मेरे आका ने आकर इसको पूरा दीन बना दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह एक आइडिया था और मेरे आका ने आकर इसको मुकम्मल यकीन बना दिया। उन्होंने अपने एहतराम रसालत का डट कर खिताब किया, न डर होकर उन्होंने ये खिताब फरमाया। उन्होंने काबा से अपनी जज्बाती वाबस्तगी और अकीदत को उस वक्त अहमियत नहीं दी, हालांकि काबा के दीदार के लिए वो मुद्दत से तरस रहे थे। इतनी उनको तड़प थी, उसके बावजूद उन्होंने निस्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहमियत दी कि मेरा यही ईमान है। और हिजरत के 6-7 साल बाद इन्हें ये पहला मौका मिला था। इधर वो तवाफ़ कर भी लेते, बादल नज़र देख भी लेते, तो कोई ये ऐसा अमल नहीं था कि जिससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मना फरमाना था। लेकिन उस्मान के नज़दीक सबसे ज़्यादा अहमियत निस्बत रसूल की थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके बगैर वो किसी अमल को कोई वक़्त देने के लिए तैयार नहीं थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यही निस्बत इनके ईमान की बुनियाद है।
کتب و حدیث میں ایک اور واقعہ بھی مذکور ہے جسے حضرت امام احمد اپنی المسند میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ مسجد کے دروازے میں بیٹھ کر گوشت کا لقمہ تناول فرمایا۔ لوگوں نے پوچھا یہ تو دروازہ گزرگاہ ہے، یہاں بیٹھ کر کھانا چے معنی دارت، کیا معنی رکھتا ہے کہ دروازے میں بیٹھ کے کھایا جائے؟ تجسس سے پوچھا گیا، ادب سے پوچھا گیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، مجھے اور تو کوئی خبر نہیں ہے، بس مجھے یہ پتا ہے کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دفعہ اس جگہ پر بیٹھ کر گوشت کا لقمہ تناول فرماتے دیکھا تھا، اور میں بھی اب ادائے مصطفیٰ کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، مجھے بس اس وقت یہی آپ کی ادا یاد تھی۔ نمبر 3، مسند احمد میں یہ بھی مذکور ہے کہ ایک دفعہ حضرت عثمان نے وضو فرمایا، اس کے بعد آپ تھوڑا سا مسکرائے، جو ساتھ آپ کے کھڑے ہونے والے تھے تو انہوں نے عرض کیا، اے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپ نے کسی سے بات بھی نہیں کی اور آپ کی ایسی کوئی گفتگو بھی نہیں تھی کہ آپ نے مسکراہٹ سے کام لیا ہے، یہ آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ جواب دیتے ہیں حضرت عثمان غنی کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ آقا کو ایسے دیکھا تھا کہ آپ نے وضو فرمایا اور تھوڑا سا آپ مسکرائے تھے، آپ تو اس طرح مسکرائے ہوں گے کہ آپ کو ہر وقت اللہ کی وحی آتی تھی، اگر آپ نے کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کی تو کوئی واقعہ تو ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراہٹ سے کام لیا۔ تو یہ مسکراہٹ جو ہے میں ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادا مقدس کو دہرا رہا ہوں۔ تو اس طرح وہ اپنی جو ان کا عشق تھا یا ان کی محبت تھی وہ اس طرح اجاگر کیا کرتے تھے۔ اب ان کی حالت پھر نماز کے لیے کچھ ایسی بھی ہو جاتی تھی، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، تیرے نقش پا کی تلاش میں کہ میں جھک رہا تھا نماز میں۔ اس تعلق عشقی کا اظہار تمام صحابہ کرام کی زندگیوں میں جھلکتا نظر آتا ہے۔ سارے صحابہ کرام اسی طرح آقا کی محبت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اور حضرت عثمان غنی کے چند فضائل تو یہ ہیں کہ حضرت عثمان غنی تو دماد رسول تھے، اور پھر آپ کو ذوالنورین بھی فرمایا گیا ہے، عثمان ذوالنورین، وہ اس لیے فرمایا گیا ہے ان کے سوا دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں، ایک حضرت رقیہ اور دوسری ام کلثوم، یہ دونوں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں، حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں۔ تو غزوہ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ جو تھیں وہ وفات پا گئیں، اور اس کے بعد حضرت ام کلثوم آپ کی زوجیت میں آئیں۔ تو حضرت عثمان غنی اتنے عظیم صحابہ تھے، اتنے آپ کے لاڈلے صحابہ تھے، تو وہ آپ سے بھی اتنا عشق کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور پھر یہ حضرت عثمان غنی جو ہیں یہ بیعت رضوان والے تھے، تمغہ رضائے الہی پانے والے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر 1000 اونٹ ماں سامان لے کر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور سارا غلہ تقسیم کر دیا، اور آقا کی سربراہی میں تقسیم ہوا۔ یہودیوں کو ایک درخت کے عوض میں باغ ہی خرید کے دینے والے تھے، شہادت کا جام پینے کے ہر وقت منتظر رہتے تھے، قرآن لکھنے اور پڑھنے کا انہیں اتنا شوق تھا، جو اتنے عظیم صحابہ تھے۔ نماز تہجد میں ایک مکمل قرآن پاک جو تھا ان کا ایک معمول بن چکا تھا۔ اہل مصر نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا، ان کا پانی بند کر دیا، آپ تلاوت قرآن پاک کر رہے تھے اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس وقت حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا، اس وقت قرآن کی اس آیت پر ان کا خون گرا۔ وہ آیت یہ ہے، سورۃ البقرہ 137 آیت، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ، پس اب اللہ آپ کو ان کے شر سے بچانے کے لیے کافی ہے اور خوب سننے والا ہے۔ وہ دیکھیں قرآن پاک جو تھا جس پر آپ کا خون مقدس گرا ہے اس وقت، سورۃ البقرہ کی 137 آیت پر، تو یہ قرآن پاک مدینہ منورہ میں اب بھی محفوظ ہے۔ اور سلاطین عثمانیہ جو تھے اپنے دور میں جب ان پر کوئی مصیبت آتی تو اس قرآن پاک کی زیارت کرتے اور ان کی مصیبت جو تھی وہ دفع ہو جاتی، یعنی ختم ہو جاتی۔ اور پانی بند کر کے شہید کیے گئے خدا نے شہادت کا جام پلا کر ان کی پیاس بجھا دی۔
یہ کیسے عظیم تھے، تعلق عشقی اسے کہتے ہیں لوگوں۔ اسی طرح جس طرح حضرت عثمان غنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے اور پیارے صحابہ تھے، اسی طرح حضرت علی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق عشقی حضرت علی کا، حضرت علی شیر خدا کی تربیت براہ راست یعنی لائیو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی براہ راست آمنے سامنے جس کو کہتے ہیں وہ تربیت حضرت علی شیر خدا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کی اور فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ بچوں میں سب سے پہلے دامن اسلام سے وابستہ ہونے والی ہستی یہی حضرت علی شیر خدا ہی تھی۔ اس مقام پر حضرت علی کا ذکر ضروری ہے اس قول کے لیے حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی لذت آفرین کیفیت کو ثابت کر کے انہوں نے بیان کر دیا کہ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم سر بلند کرنا اور دل کی محراب میں عطایت رسول کی قندیل روشن کرنا ہمارے ایمان کا اساس ہے، یعنی ایمان کی ہماری بنیاد ہے۔ اسی طرح حضرت علی شیر خدا کے بارے میں لکھا گیا ہے، قاضی ایاز الشفا میں بیان کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے؟ تو آپ جواب دیتے ہیں کان واللہ احب علینا من اموالنا و اولادنا و آبائنا و امہاتنا۔ با خدا، ترجمہ یہ ہے کہ با خدا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنے مال و دولت، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ سے زیادہ محبوب ہے۔ وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ أَلَذُّ مَاءٍ، اور سخت پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اتنا ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کو پیار تھا۔ دیکھیں اب ان کے بیٹے جو ہیں حضرت امام حسین، وہ بھی تو صحابہ ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرنے والے ہیں، آقا ان سے محبت کرتے تھے اور انہوں نے اپنی محبت کا کس انداز سے جو ہے وہ مظاہرہ کیا ہے میدان کربلا میں۔ صحابہ اکرام کا کربلا میں پانی نہ پینا، صحابہ حسین کا کربلا میں پانی نہ پینا، یہ ان کا ایک احترام تھا حسین کے عشق مصطفیٰ اور احترام رسالت کا۔ زینب سلام اللہ علیہ کے دل سے پوچھئے، شہر بانوں کی آنکھوں سے پوچھئے، عابد بیمار کے جگر سے پوچھئے، باپ نگاہ علی سے پوچھئے، روح فطرت سے پوچھئے، رسول معظم سے پوچھئے کہ ان کو کتنی آقا سے محبت تھی۔ حسین توحید و رسالت کی صدا دیتے رہے، یزید پانی بند کرتا رہا، تڑپاتا رہا، حسین چمنستان زہرہ کو لوٹ ہوتا دیکھتا رہا، خیمے جلتے دیکھتا رہا، اصغر علی اور اکبر کی شہادتیں دیکھتا رہا، نہر فرات میں چھلکتا پانی دیکھتا رہا، لیکن پانی نہیں پیا۔ اتنی عطایت رسول، احترام رسالت، اتنی آقا سے محبت اور آقا نے ان کو دی، اور پھر عالم کفر کے خلاف سیسا پلائی کی دیوار بنا گئے۔ سیسا پلائی کی دیوار جس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، وہ دیوار کفر کے خلاف بنا کر گئے ہیں، اپنے خون سے دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا بلند کر کے گئے ہیں، صدائے انقلاب دے کر گئے ہیں، توحید و رسالت کی کشتی ساحل پر پہنچا کے گئے ہیں، پانی کی جگہ جام شہادت نوش فرما گئے، شراب طہور کا چھلکتا ہوا جام پی کر گئے۔ شعر سنیے، نورانی مے کسے کہتے ہیں؟ طیبہ سے منگائی جاتی ہے۔ یہ جو نورانی مے ہوتی ہے، مے کہتے ہیں شراب کو، خمر، داور، تو یہ جو شراب ہوتی ہے جو شہداء اکرام نے لی ہے یا صحابہ اکرام نے پی ہے، حضرت عثمان غنی بھی شہید ہوئے اور پھر حضرت علی بھی شہید ہوئے اور پھر حضرت امام حسین بھی شہید ہوئے، کن کی محبت میں اور کن کے کہنے پر شہید ہوئے، اور یہ سارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان میں سے عطایت رسول نظر آ رہی تھی۔ پھر وہ انعام بھی ایسے پا کر گئے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے وہ مے، وہ شراب، وہ نور کی مے طیبہ سے منگائی جاتی ہے، پانی تو کیا کربل میں پینا تھا، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی مے گلاسوں سے نہیں بس آنکھوں سے پلائی جاتی ہے۔ ایسا وہ جام حوض کوثر کا پی گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا جام پلایا، پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ان کو لگتی تھی، اسی لیے وہ سب کچھ برداشت کرتے رہے۔ لوگوں، ایک عام امتی بھی جب سارا دن روزے میں رہتا ہے تو وہ دیدار الہی اور دیدار مصطفیٰ کے لیے
پانی سے ہاتھ، خوراک سے ہاتھ، ہر کام سے، لذت و کیفیت سے، وہ اپنے ہر سکون سے اور اپنی خواہش سے اپنا ہاتھ کھینچتا ہے. یہ ہے نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزین و سامعین گرامی، صحابہ کرام کا بیان سیرت اور احترام رسالت آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور اب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی عشق و محبت، احترام رسالت اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. دیکھیے سورت دوحہ آیت نمبر 2، اس میں بیان کیا گیا ہے واللیل اذا سجا، اے حبیب اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے. یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں زلف امبرین کو سیاہ رات فرمایا گیا ہے. اللہ کیسے ناز کر رہا ہے، کیسے عربی میں اپنی کلام پیش کر رہا ہے تمہارے سامنے لوگوں. اس کیسی نازل کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آقا کی زلف کے بارے میں، ان کی تعریف، ان کی محبت کیسے اللہ تعالیٰ عربی میں بیان فرما رہا ہے. واللیل اذا سجا، اور قسم رات کی جب وہ چھا جائے. یہاں آپ کی زلف امرین کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب وہ آپ کے رخ زیبا، آپ کے پیارے چہرے مقدس پر اور آپ کے شانوں پر جب چھا جاتی ہے تو آپ کا حسن کیسا لگتا ہے، آپ کتنے پیارے لگتے ہیں. اللہ اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہے کہ میرے آقا کی جو ذات ہے وہ مجھے اتنی پیاری ہے، ان کی زلفیں اتنی پیاری ہیں، اتنی اللہ ان کی تعریف فرما رہا ہے. اور قسم ہے حضور کے حجاب کی، آپ کے پردے کی، قسم ہے حضور کے حجاب کی، قسم ہے حضور کے نور حقیقت کی، وہ تو 70,000 پردوں میں چھپے ہوئے ہیں. ان کے بارے ایک شعر سنیے. خدا کی ذات نے ڈال رکھے ہیں یا رسول اللہ تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا. کتنی محبت سے خدا کہتا ہے محبوب تو میری شان کا بذات ظہور ہے، تو میری شان کا بذات ظہور ہے، تو نور من نور اللہ ہے، تو میرے نور سے ہے، تو نور ہے، تو میرا مکھڑا ہے، تو میرا ذکر ہے، میرا آئینہ ہے. اور فرمایا اشاق مصطفیٰ اسی لیے آپ کی زلف کے قیدی ہیں، اس لیے آپ کی زلف کے قیدی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اسی طرح میں نے حضرت علی شیر خدا جو ہیں وہ آپ کی زلف کے قیدی ہیں. اسی طرح حضرت امام حسین آپ کے زلف کے قیدی ہیں. لوگوں دنیا بھی آپ کے عشق پر، آپ کی محبت پر، آپ کی نسبت پر مر مٹی، اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے عشق کا، اپنی محبت کا جو مظاہرہ ہے وہ اسی طرح قرآن پاک کی صورتیں بنا بنا کر اپنے محبوب کی تعریف پیش کر رہا ہے. اس پہ غور کرنا چاہیے. ناظرین مکرم، سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احترام رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکچر پارٹ 3 اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں آپ کی سیرت اور آپ کا احترام پھر بیان کیا جائے گا. خدا تعالیٰ کعبۃ اللہ سے جذباتی وابستگی اور عقیدت نصیب فرمائے، اور سمت مصطفیٰ کی ہمیں لگن نصیب فرمائے، عشاق مصطفیٰ کی پیروی نصیب فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علیہ الا البلاغ.